इलेक्शन कमीशन को क्यों नौबत आई ब्यूरोक्रेसी को तलब करने की? उस्मान बुज़दार साहब किधर थे? पंजाब की इंतजामिया किधर थी? देखिए वो तो जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, जाहिर है उनका एक आईनी इख्तियार है, और इलेक्शन कमीशन को एक मजबूत इदारे के तौर के ऊपर देखना जो है ये बहुत ही अहम है। अगर हम पाकिस्तान में अपना सिस्टम्स को ठीक करना चाहते हैं तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी पोजीशन असर्ट कर रहा है और वो एक इंडिपेंडेंट रोल जो है वो ले रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात ये कि डस्का में क्या हुआ। देखिए पहली बात तो ये है कि असल जो प्रॉब्लम हुआ है कि हम ये जो नैरेटिव था हुकूमत का, अपोजिशन का, उसको हमने उस तरीके से शायद उसको दिफा नहीं कर पाए। अदरवाइज देखें, डस्का से 30 किलोमीटर दूर है वजीराबाद, वहां पर पीएमएलएन जीती है, वहां क्यों धांधली नहीं हुई? नौशेरा में पीएमएलएन जीती है, वहां धांधली क्यों नहीं हुई? 6 एक्चुअली इलेक्शन हुए हैं और डस्का के अलावा एक हफ्ते में 6 इलेक्शन जो है वो पोजीशन जीती है, वहां कोई धांधली नहीं हुई। जो एक इलेक्शन हुकूमत जीती है वहां पे जो है वो सर पे जो है वो बाजू रख लिया है और चीखें मार रहे हैं कि वहां पे धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली होगी। और ये जो नैरेटिव था मीडिया में और जो बाकी जगहों के ऊपर, उसको हम काउंटर सही नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपका भी ये सवाल आया है। अदरवाइज तो देखिए बड़ी सिंपल बात थी, अगर हम डस्का में इनको इस तरह से इलेक्शन हरा सकते थे तो वजीराबाद में भी हरा सकते थे, नौशेरा में भी हरा सकते थे। और 2016 में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था ज़िमनी, ये तो पहली बार हुआ है कि लोग देख रहे हैं कि बाकायदा इलेक्शन होते हैं, ज़िमनी इलेक्शन। अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी और नून के दौर में तो लोग कहते थे ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का क्या फायदा है, वो तो हुकूमत नहीं जीतना है, और इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। सो मेरा ये ख्याल है कि हमारी हुकूमत का तो ये क्रेडिट है कि हमने एक ट्रांसपेरेंट ज़िमनी इलेक्शनों की बुनियाद रखी है और इसको आगे जाना चाहिए। हाँ, ये जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन का आया है, उसका जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर ऑपोजिशन का ये इस्तदलाल है ना कि आप लोगों की मकबूलियत अवाम में इतनी कम हो गई है कि आप लोग हार गए हैं ज़िमनी इंतखाबात, वरना आप लोग जीत जाते। इसमें आपका क्या कमाल है कि आप लोगों ने वो धांधली नहीं की, आपको वैसे ही वोट नहीं पड़ा? देखिए बात यह है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन थे ना, जब लेट से 2018 में हो रहे थे, पीएमएलएन उस वक्त बहुत अनपॉपुलर थी और पनामा जो है वो बड़े अरूज पे चल रहा था 2017-18 में। माशाल्लाह आपका भी उसमें बड़ा किरदार था, आपने वखरा बदनाम किया था, मतलब पूरा। हाँ, उस वक्त जो भी इलेक्शन होता था उसमें धांधली की इंतहा होती थी, और ये फिर भी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट का नहीं है। ये तो खैर सारे इलेक्शन पहले भी जो सीटें थी वो अपोजिशन की थी, इंडेक्स से वो जीत गए नौशेरा के अलावा। बाकी जो चीजें हैं कि इसमें कौन अपना पॉपुलैरिटी का क्या है, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, मुसद्दिक साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं 2-3 चीज़ें पेश करूंगा। एक तो आपने क्या ही डाली है, बड़ी देर से कह रहे थे कि अगरचे आप वोट के ज़रिए नहीं आए मगर वोटर जो है वो मैटर करता है, और जिस तरह की महंगाई, कमर तोड़ महंगाई आप लेकर आए हैं, कोई आटा नहीं ख़रीद सकता, कोई बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, कोई बिजली का बिल नहीं दे सकता, कोई गैस का बिल नहीं दे सकता, कोई माँ बाप के लिए दवाएं नहीं ला सकता, अस्पतालों में जो मुफ्त दवाएं मिलती थी वो बंद हो गई, जो डायलिसिस मुफ्त होता था या 1000 में होता था वो 12,000 का हो गया। जिसके माँ बाप को 3 डायलिसिस चाहिए वो क्या करें, मर जाएं। और हम ये कह रहे थे आपसे, तो मैं ये समझता हूँ कि 7 ज़िमनी इंतखाबात में से आप एक जीते, वो भी कुरम के अंदर, और बाकी सारे आप इंतखाबात हार गए। इससे आपको एक सिग्नल मिलना चाहिए कि अवाम का रद्द-ए-अमल आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर क्या है। आपने जो IMF की आप पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, जिस तरह आपने IMF का एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह निगोशिएट किया है कॉन्ट्रैक्ट के, इस तरफ भी IMF बैठी हुई है, उस तरफ भी IMF बैठी हुई, दरमियान में एक वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ। यार ऐसे तो नहीं होता। और आपने अपना सेक्रेटरी कमरे से निकाल दिया। डागा साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से इंस्ट्रक्शन के बाद कमरे से बाहर निकाल दिया गया उस निगोशिएशन में, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। एक ऑनरेबल चीज़ की उन्होंने, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार मुल्क चलाने का तो नहीं है। अब जो असल में बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, अब मेरे भाई ने क्या बात की, उन्होंने बात की हमारा क्रेडिट ये है कि हम ट्रांसपेरेंटली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये कह रहे हैं वो कि ये हमारा क्रेडिट है। आपने ये कहा है? तकरीबन ये कहा। मैं बताता हूँ आपको, जरा मुझे 1 मिनट। अगर डॉक्टर साहब तो ये शौक है अपनी बात दूसरों को
آپ اجازت دیں گے تو میں بعد مکمل کروں گا. ویسے تو آپ نے مجھے انٹیمیڈیٹ کر دی ہے لیکن اس کے باوجود میں بعد مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد ہم پھر چودھری صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ صفائی پیش کریں. وہ تو مجھے روکیں گے تو میں راستے میں بھی رک جاؤں اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی موقع پیش کیا جائے گا اگر آپ اجازت دیں گے. نہیں پوری اجازت ہے, پروگرام آپ کا ہے. جی, تو بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنٹلی یہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے, یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے کہ ڈبے ہو جاتے, ڈبے والے نہیں غائب ہوا کرتے تھے. یعنی آپ نے کمال فوگ کی کہ وہ بندے, وہ مغرب میں کہا جاتا تھا نا کہ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ مغرب کے بعد باہر نہ نکلنا, نکلو گے تو جن اٹھا کے لے جائیں گے. وہی ہوا. ان نامراد 20 لوگوں نے بات نہیں سنی, مغرب کے بعد ڈبے لے کے باہر نکلے اور بھگ سے خلا میں اڑ گئے. اچھا جی, فجر کے بعد پھر لوگوں نے جب باجماعت دعائیں مانگی کہ یا اللہ ان کو واپس کر یا غارت کر, وہ جن کو پتہ چلے کون تھے؟ میں جی ہاں بالکل چل گیا نا. ساری رات فون کرتا رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ ان کا وہ دیکھ لیں, چیف سیکریٹری نے بھی نہیں اٹھایا, ڈی ایس پی بھی نہیں اٹھایا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لوگ ہیں ایک ہی وقت میں 20 کے ٹیلی فون کی بیٹری ختم ہو گئی فوگ کی وجہ سے. پہلے تو فوگ کی وجہ سے راستہ نہیں ملا, گم گئے. پھر فوگ کی وجہ سے فون بند ہو گئے. پھر فوگ کی وجہ سے نہ صرف ان کے فون بند ہوئے, ڈی ایس پی کا, ایس پی کا, آئی جی کا, چیف سیکرٹری کا, سب کے فون بند ہو گئے. کسی پہ تو ہم وسیم اکرم پلس کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. 3 بجے تہجد کے وقت کوئی چیف سیکرٹری نے ایک فون سنا, ایک وقت تو کوئی ہوتے ہیں رات کے بھی وقت ہوتے ہیں, مگر اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ جب تک فجر کی باجماعت دعا نہیں ہوگی میں فون نہیں سنوں گا. یہاں تک صرف بات نہیں تھی. ایک ڈی ایس پی ایس پی صاحب ذوالفقار علی بڑے مشہور ہوئے, کیا نام ہے ان کا؟ ذوالفقار علی ورک. جی, پہلے الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا اس کو ریموو کریں, یہ دھاندلی کر, نہیں کیا ریموو. پھر انہوں نے آئی جی کو دوبارہ لیٹر لکھا اس کو ریموو کریں. پھر انہوں نے تھریٹ کیا کہ آپ اس کو فوری طور پہ ریموو کریں ورنہ, تو اس کو ریموو کر دیا. اس کو ریموو کر کے ذوالفقار ورک کو ایک نیا نام دیا گیا, ذوالفقار علی. اور پورے الیکشن کا جو طریقہ کار اور اس کی سیکیورٹی تھی وہ ذوالفقار ورک سے لے کے اس کا نام بدل کے ذوالفقار علی کو دے دی گئیں. بالکل. آپ مجھے بتائیں اس طرح کی یہ تو بڑی عجیب سی کویشنیبل سی بات ہے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اب میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے دور میں مورل سپیریورٹی کس خوشی میں آپ لوگ جھاڑتے ہیں بھائی؟ مورل کو چھوڑ دیں. آج جو حمزہ صاحب 20 مہینے بعد رہا ہوئے ہیں, وہ پورے پنجاب میں 2013 سے 18 تک ہولڈ تھا ان کا بیوروکریسی پہ, نہیں تھا؟ ہولڈ کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو یہ ہو رہا ہے, ہولڈ ضرور ہوگا. آپ یہ بھی اگر الیکشن ان کو تو ہم سوال کرتے ہیں, ان سے تو غلط کام بھی صحیح طرح غلط نہیں ہوا نا اگر انہوں نے کیا ہے. نہیں, جو باقی کام کرتے ہیں وہ اس پہ آج پروگرام نہیں ہے تو میں بتاتا نہیں. لیکن الیکشن جیت کر آئیں, ووٹ کے ذریعے آئیں, 20 سال رہیں, 20 دفعہ الیکشن جیتے, مگر ڈبے اٹھا کے لوگوں کو غائب کر کے یہ کہتے ہیں جی ہمارے دور میں ادارے بہتر ہو گئے. وہ ادارہ جس میں ڈی ایس پی کام کرتا ہے وہ بہتر ہو گیا؟ نہیں, تو الیکشن کمیشن کی کبھی اتنی جرت تو نہیں تھی کہ وہ 4 حلقوں کا عمران خان کہتے رہے کہ کھولیں. کیوں فواد چودھری صاحب, کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن آپ کے دور میں کس طرح بہتر ہوا ہے؟ اور تھوڑا سا پنجاب حکومت کا بھی بتائیں, جو اب آپ کو ساری باتیں سننی پڑ رہی ہیں. باتیں تو ہم سنائیں گے پھر آپ کی جو نااہلی ہے. نہیں, چیف منسٹر صاحب کے, اگر چیف منسٹر صاحب کوئی زیادہ ایفیکٹو آدمی ہوتے جن کا آپ اندیا دے چکی ہیں تو شاید ایسا نہ ہوتا. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ساری باتیں کی ہیں نا کہ یہ ہوتا تھا اور یہ کبھی نہیں ہوا. یہ انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب ہیں, زبیر صاحب ہیں, مریم ہیں, یہ سارے بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں. انہوں نے کبھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے وہ دور دیکھا ہی نہیں ہوا کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا. جب میں 2016 میں ضمنی الیکشن لڑ رہا تھا, میرے خلاف تمام جلسے میرا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او ارینج کرواتے تھے. ہمارے جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے جو ہمارے پی ایم ایل این کے, ان کو کرسیاں, کھانا, ہر چیز جو ہے وہ ضلع انتظامیہ دیا کرتی تھی. یہ تو پورا جو 1990 کا جو الیکشن ہوا اس میں تو انہوں نے یہ کیا کہ تمام جو پیسے خرچ ہوئے وہ بھی ان کو جو ہے وہ ریاست کے خزانے سے پی ایم ایل این کو دے دیے گئے کہ پیسے آپ لگا لیں اور الیکشن جیت جائے. یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور وہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ اگر یہ یہاں پہ ڈسکا میں ہوا ہے تو وزیر آباد میں کیوں نہیں ہوا؟ وہ 30 کلومیٹر دور تھا, وہاں پہ بھی ہو جاتا. 4,000 ووٹ کا فرق تھا. تیسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن کمیشن کا جو گلا ہے, جو الیکشن کمیشن کو غصہ ہے کہ ہم فون کر رہے تھے, وہ چیف سیکرٹری آئی جی فون نہیں سن رہا تھا, تو میرا خیال ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی نے ذرا چیف الیکشن کمشنر کو ہلکا لے لیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وزیر ہی ہے, کیا ضرورت ہے بات سننے کی.
تو اس چکر میں جو ہے وہ انہوں نے اس کو ہلکا لے لیا. ادروائز وہ ٹھیک ہے, اب ان کو جو ہے وہ کارروائی ان کے خلاف جو ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ہو رہی ہے, اور جو بھی الیکشن کمیشن اس کے میں فیصلہ کرے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا فواد چودھری صاحب, آپ سے اب ایک اور بڑا اہم سوال کرتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ پینما کا ذکر کر رہے تھے اور پینما میں ظاہر ہے آپ کا بڑا کلیدی کردار رہا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ہمیں یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب اب واپس آپ کیسے ان کو لا رہے ہیں؟ یہ سوال اب ان سے تو ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا کہ میاں صاحب واپس کب آئیں گے. ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیسے واپس آئیں گے, کب آئیں گے, اور مریم صاحبہ اب کس کی تیمارداری کر رہی ہیں؟ وہ تو تیمارداری کا کہہ کر آئی تھیں کہ والد صاحب کی تیمارداری کے لیے مجھے بیل چاہیے. دیکھیں یہ سوال تو ظاہر ہے اب آپ کو انٹیریئر منسٹری سے پوچھنا چاہیے, اور جب بھیج رہے تھے میرا موقف تو آپ کو اس وقت بھی پتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ان کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے, اور اب اگر واپس نہیں لا پا رہے تو یہ انٹیریئر منسٹری کی ناکامی ہے, اور ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ واپس لے کے آنا چاہیے, کیونکہ وعدہ تو کیا تھا شہباز شریف صاحب نے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کے ایفیڈیوٹ کے اوپر ان کو باہر جانے دیا تھا. اب یا تو یہ عدالت کی ذمہ داری ہے جس نے ان کو اس گارنٹی کے اوپر باہر جانے دیا تھا, یا پھر یہ اگر آپ حکومت کا کہتی ہیں تو پھر انٹیریئر منسٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بہرحال واپس لے کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اب آج نیا ہم آج کل میں فارمولا سن رہے ہیں جی کہ نون لیگ کا ٹکٹ دے دیں تو ہم گیلانی صاحب کو ووٹ کریں گے, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس, پی ٹی آئی کے جو سٹنگ ایم این ایز ہیں ان کی جانب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بقول گیلانی صاحب یہ آفرز آ رہی ہیں, تو فواد صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس آفر کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے, وہ کل اسد عمر صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ آپ دیکھیے کہ حالت پیپلز پارٹی کی یہ ہو گئی ہے کہ افواہ بھی پھیلانی ہے کہ ٹکٹ دے رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کو یہ افواہ پھیلانی پڑ رہی ہے کہ دیکھیے ہماری نون لیگ سے بات ہو گئی ہے, وہ آپ کو ٹکٹ دیں گے. یعنی ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیں گے تو لوگ تو ہنسیں گے, تو اس لیے پنجاب کے ایم این ایز کو ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ہم نے مریم بی بی سے بات کر لی ہے, وہ آپ کو ٹکٹ دیں گے. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ پیپلز پارٹی کی حالات اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس وقت کیا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ کوئی کسی نے ووٹ جو ہے وہ پارٹی لائن سے علیحدہ نہیں دینا, اور اس وقت ہمارا 13-14 ووٹوں کا فرق ہے, وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا. حفیظ سیف جو ہے وہ آرام سے سینیٹر جو ہے وہ الیکٹ ہو جائے. اچھا جی, یہ تو بہت کانفیڈنٹ ہے. اچھا میں ڈسکا کے حوالے سے ایک کوئک کویشچن آپ سے کر کے پھر سینٹ کی طرف آنا چاہوں گی آپ کے ساتھ. سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ احسن اقبال صاحب نے بہت فخر سے ایک ٹویٹ کی کہ ہم آر او کے الیکشن میں صبح 6:30 بجے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت جیسے ایک بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے کہ بھئی آپ انتظار میں ہیں اور بڑی آپ کی ریزیلینس آپ دکھا رہے ہیں. وہ تو کسی بھی ایم این اے کو الاؤڈ ہی نہیں ہے آر او کے آفس میں اس طرح سے بیٹھنا, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ لوگ بھی تو جس کا زیادہ زور چلتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. پہلے میں ذرا سکور کارڈ جو فواد نے دیا وہ ذرا آپ کے سامنے پیش کر دوں. انہوں نے بولا جی انٹیریئر منسٹری فیل. انہوں نے کہا پنجاب گورنمنٹ یہ ڈی ایس پی سے لے کے چاہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو فیل, اور انہوں نے کہا پھڑکا بھی دیں. یہ بھی نہیں, یہ نہیں صرف کہا کہ فیل ہے, انہوں نے کہا جی بالکل الیکشن کمیشن صحیح کر رہا ہے, اس کو پھڑکا دے. تو 2 منسٹریاں انہوں نے فیل کی, ایک آپ نے کر دی شروع میں انفارمیشن والی, آپ نے کہا فیل. میں نے یہ کہا کہ فواد جس منسٹری میں بھی آتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں. یہ تو میں بھی مانتا ہوں, یہ میں بھی مانتا ہوں, لیکن سکور کارڈ فواد نے ایف دیے 2 وزارتوں کو, آپ نے ایف دیا یا ڈی دیا 1 وزارت. جی چودھری صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ شوق نہیں جاتا کہ اپنی باتیں کرنی ہوتی ہے لیکن نہیں, یہ میرے بھی دل کی آواز ہے, میں بھی ان کو ایف ہی دے رہا ہوں جن کو آپ ایف دے رہے ہیں, تو میرا کنسنسس ہے آپ کے ساتھ. اب میں کیا کروں اس معاملے میں, وہ میرا شبلی بھائی ہے, اس وجہ سے میں ایف نہیں دے رہا انفارمیشن کو, تو وہ انہوں نے دے دیا جو آپ کی پروگرام کی میزبان ہے, انہوں نے ایف دے دیا, تو ساری منسٹریاں تو فیل ہو گئی.